बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। ईरान की जंग ने इसराइल के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका ने इसराइल को धोखा दिया है। नेतन्याहू से ट्रम्प ने हाथ खींच लिया है और अब नेतन्याहू का धड़न तख्ता होने जा रहा है। अमेरिका और इसराइल ईरान की वजह से आपस में दस्तो गरेबा हो चुके हैं और फिर लबनान की जंग में इसराइल बुरे तरीके से फंस चुका है और ईरान के बाद अब तुर्की ने इसराइल के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और इसराइल के खिलाफ चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है इसराइल को। और इसराइल इस वक्त ईरान, तुर्की और दीगर इलाकाई अरब ममालिक के सामने बेबस नजर आ रहा है। और फिर गजा की जंग ने इसराइल को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया है। यूरोप की तरफ से इसराइल पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। नाज़रीन किराम, जो ईरान की जंग है ये अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की जंग बन चुकी है। अमेरिका ने इसराइल ने जंग शुरू तो कर दी और बुनियादी तौर पर यह जंग इसराइल ने शुरू करवाई थी। इसराइल ही ने झूठी रिपोर्टें दी, मोसाद एजेंसी की रिपोर्टें थीं और ये कहा कि अगर हम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मार देते हैं तो ईरान हमारे सामने झुक जाएगा, चंद हफ्तों में हम ईरान को फतह कर लेंगे। मोसाद एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरान की जौहरी साइट्स पर हम हमला करके उसे तबाह कर देंगे और जो यूरेनियम अफजूदा है वो भी हम ऑपरेशन करके चुरा सकते हैं। लेकिन जो भी मंसूबा बनाया वो सारा का सारा मंसूबा बर्बाद हुआ और उल्टा पड़ा। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने ईरान से मुआहिदा कर लिया है और ये मुआहिदा अब इसराइल के लिए परेशानी की बात है। चुनांचे अब इसराइल का मीडिया और इसराइली हुकाम बार बार ये कह रहे हैं कि लबनान की जंग हम बंद नहीं करेंगे। लबनान की जंग बंदी इस अमरीकी ईरानी डील के अंदर शामिल नहीं है, जबकि ईरान ने यह बात कही है कि लबनान हो या फिर यमन हो या फिर गजा हो या फिर इराक हो, कोई भी महाज अब आज के बाद अमेरिका किसी भी जगह पर या इसराइल किसी भी जगह पर हमले नहीं करेगा। हर जगह पर हमले बंद करना होंगे, लबनान पर भी हमले बंद करना होंगे और इसराइली फौज को लबनान से वापस जाना होगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया है और ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील हो रही है उसमें लबनान की जंगबंदी भी शामिल है। लेकिन इसराइल कह रहा है कि जंगबंदी शामिल नहीं है। चुनांचे आप देखें, बेनी गैंट्स जो इसराइल का साबिक वजीर दिफा रह चुका है नेतन्याहू के साथ, उसने बयान में कहा है कि ये सरासर ये हमाकत है इसराइल की कि वो एक ऐसी डील कबूल कर ले अमेरिका से जो डील ईरान को फायदा दे और जो डील इसराइल को नुकसान में डाले। एक ऐसी डील जिससे जबरन इसराइल को मजबूर किया जाए कि वो लबनान की जंग बंद करे, जबकि लबनान में इसराइल बहुत सी कामयाबियां हासिल कर चुका है, बहुत ताकतवर हो चुका है। लिहाजा लबनान की जंग इसराइल को बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे अमेरिका जो मर्जी कर ले। ये एक तरह से अमेरिका से खुलम खुली बगावत है इसराइल की। अगर आपको याद है, ट्रम्प ने 2-3 दिन पहले कहा था कि नेतन्याहू वही करेगा जो मैं कहूँगा। नेतन्याहू कभी भी अमेरिका के सदर ट्रम्प की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता है और ना ही अमेरिका की मर्जी के बगैर वो कुछ कर सकता है। ये एक तरह से अमेरिका का इसराइल को तमाचा था कि देखो हम तुम्हारे बॉस हैं, तुम हमारे मुलाजिम हो, तुम हमारे नीचे हो। लेकिन इसराइल ये कहता है कि अमेरिका के हम बॉस हैं, अमेरिका को हम चलाते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं अमेरिका और इसराइल के दरमियान। आप ये खबर देख लें, हेरिटेज आज इसराइल का बहुत मशहूर मीडिया है, उसने रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका में बसने वाले जो यहूदी हैं वो इसराइल का साथ छोड़ रहे हैं और अमेरिका में बसने वाले यहूदियों की राय अब इसराइल के खिलाफ है और ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन और संगीन तरीन ख़तरा है। यानी जब अमेरिकी हिमायत ही ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका में बसने वाले जो लाखों यहूदी हैं अगर वो भी इसराइल की हिमायत छोड़ दें तो फिर इसराइल को दुनिया में कौन हिमायत करेगा। और ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हेरिटेज की रिपोर्ट का खुलासा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो नेतन्याहू है इसका जो सवाल है वो भी शुरू हो चुका है। कैसे? अभी अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है इसराइल में। ये जो आने वाला अक्टूबर है इसमें इलेक्शन है, तो महज 3-4 महीने पड़े हुए हैं। इन 3-4 महीनों में नेतन्याहू की रेटिंग माइनस है। जैसे ट्रम्प की रेटिंग मनफी में है, ऐसा ही नेतन्याहू की है। खुद इसराइली अवाम नेतन्याहू को पसंद नहीं करती है। 2.5 साल जंगें जो नेतन्याहू ने शुरू की, जिसमें गजा की जंग है और लबनान की जंग है और यमन और इराक और ईरान और कतर, इन 6-7 मुल्कों पर जो हमले किए, ये जो हमले थे ये नेतन्याहू के गले पड़ गए हैं और अब नेतन्याहू के खिलाफ खुद अवाम हो चुकी है और उसको इक़्तिदार से अलग करने की फिक्र में है। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर ट्रम्प ने भी नेतन्याहू का साथ देना छोड़ दिया है। नेतन्याहू की बहुत सी चीज़ों को अब ट्रम्प नहीं मानता है क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर से ट्रम्प के बहुत से इत्तेहादी जो हामी थे वो ट्रम्प के मुखालिफ हो गए और ट्रम्प की अपनी कैबिनेट से कई लोग मुस्ताफ़ी हो गए कि तुम इसराइल की खातिर अमेरिका को पहले नंबर पर नहीं रखे हुए हो और नेतन्याहू की वजह से तुम इसराइल की जो पॉलिसीज़ हैं या इसराइल की जो जबरन चीज़ें हैं वो अमेरिका से करवाई जा रही हैं, जो कि पूरी दुनिया में अमेरिका को तनहा कर रही हैं। तो यूं इनके दरमियान आपस में जो लड़ाई है ये ईरान की जंग की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है।
اب جو میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان کی جنگ بند نہیں کرے گا تو پھر امریکہ کے ساتھ بھی ایران کی کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، پھر آبنائے ہرمز بھی نہیں کھلے گی، اور پھر امریکہ کے تیل کے جہازوں کو، یورپ کے تیل کے جہازوں کو یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے امریکہ تم پہلے اسرائیل کو لگام ڈالو اور اسے روکو، اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو پھر ہماری طرف سے کوئی بھی سیز فائر نہیں ہے، کوئی بھی جنگ بندی نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر ایران نے امریکہ کے سامنے کہہ دیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے، دی اکانومسٹ کی یہ رپورٹ ہے، یہ برطانوی میڈیا ہے دی اکانومسٹ، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ آج پوری دنیا میں اسرائیل تنہا ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا جو صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، جس کی متشدد حکومت کے متشدد وزیر بھی ہیں، ان کے اقدامات کی وجہ سے اور غزہ کے 70,000 جو لوگ اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے مارے گئے، اس وجہ سے پوری دنیا میں اب اسرائیل آئسولیٹ ہو چکا ہے، سیاسی طور پر تنہا ہو چکا ہے، اور دنیا کے اکثر اور بیشتر ممالک اب اسرائیل پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ ایک اور خبر دیکھ لیں کہ فرانس نے اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر نیتن یاہو کی حکومت کے ایک وزیر بن گویر پر پابندی لگا دی ہے اور اسے نسل پرستی اور تشدد کرنے والا، انسانیت کے خلاف جرم کرنے والا شخص قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں، نیتن یاہو کا اتحادی، نیتن یاہو کی حکومت کا وزیر، اس پر فرانس نے پابندی لگا دی ہے۔ اسی طرح سے اسپین نے اور اٹلی نے اور جرمنی کے اندر بھی اسی بن گویر پر اور سموترچ پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، کیونکہ یہ فلسطینیوں کو ختم کرنے اور فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی مہم چلاتا ہے، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ ہمیں غزہ میں امداد بھی جانے نہیں دینی چاہیے اور غزہ پر حملے بھی جاری رکھنے کی یہ بار بار کیمپین چلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ویسٹ بینک میں جبرن جو ہے یہ یہودی آباد کاری بھی کرتا ہے۔ ابھی فرانس کے جو جرمنی کے جو چانسلر ہیں فریڈرک مرز، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے 2 دن پہلے ایک پوسٹ لکھی کہ اسرائیل جو ویسٹ بینک میں کر رہا ہے، متشدد صہیونی حکومت جو فلسطینیوں کے گھروں کو گرا رہی ہے، مسمار کر رہی ہے، ان پر قبضہ کر رہی ہے، یہ ظلم و جبر بند ہونا چاہیے۔ وہ جرمنی جو ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، وہ بھی اب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے لگا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر بھی میرے سامنے موجود ہے۔ خبر یہ ہے کہ لبنان کی جنگ اسرائیل کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ لبنان کی جنگ میں آج ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکا ہے۔ اب تک جو اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں لبنان کی جنگ میں، ان کی تعداد 20 سے 25 کے درمیان ہو چکی ہے، اور دی یروشلم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مزید 2 اسرائیلی فوجی لبنان کی جنگ میں ڈرون حملوں میں زخمی ہوئے ہیں، اور کل تعداد زخمیوں کی 50 سے 100 کے درمیان ہے اور ہلاکتیں 25 کے قریب ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لبنان کے ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں۔ لبنان کے چھوٹے چھوٹے ڈرونز، FPV جن کو کہا جاتا ہے FPV ڈرونز، وہ اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ ان کو گرایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ لبنان کی ڈرون کی جنگ کی وجہ سے اب اسرائیل نے اپنے ڈرونز کو طاقتور بنانا شروع کر دیا ہے۔ دی یروشلم پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ اسرائیل نے اب EV الیکٹرانک وارفیئر ڈرونز بنانے کا اعلان کیا ہے، یعنی ایسے ڈرونز جو دشمن کے ریڈارز، سینسر وغیرہ پکڑ نہ سکیں، ایئر ڈیفنس سسٹم، اینٹی ڈرون سسٹم پکڑ نہ سکیں۔ لیکن اسرائیل ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ جیسا ترکی ہے، جیسا ایران ہے، یا جیسا چین ہے، ایسی ڈرون ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور امریکہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ امریکہ پر تو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ وہ ایران کے شاہد 136 ڈرون کی کاپی کر رہا ہے، اور انہوں نے لوکاس کے نام سے ایرانی شاہد ڈرون کی طرح کا ایک ڈرون بنایا ہے خودکش۔ یعنی امریکہ خود کچھ ڈرون اس سے پہلے نہیں بنا پایا تھا، لیکن انہوں نے ایرانی ڈرون کو دیکھ کر اس کو کاپی کیا، ریورس انجینئرنگ کر کے اس کی طرح کا ڈرون بنایا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو غزہ کے اندر امدادی سامان لانے والا ایک قافلہ تھا جسے غزہ فلوٹیلا قافلہ کہا جاتا ہے، اس قافلے کے شرکاء پر، یعنی جو ترکی سے 440 سے زائد جو شرکاء آئے تھے، ایکٹیوسٹ آئے تھے فلوٹیلا قافلے میں، ان شرکاء پر تشدد ہوا ہے، جسمانی طور پر بھی، اور جو خواتین تھیں اس قافلے میں، ان کے ساتھ جنسی ہراسانی اور ریپ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ روئٹرز نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے جو میرے سامنے ہے، اور خود اسرائیلی میڈیا دی یروشلم پوسٹ نے بھی لکھا ہے کہ غزہ کے لیے امدادی سامان لانے والا جو انسانی امداد لانے والا قافلہ تھا، جسے غزہ فلوٹیلا قافلہ کہا جاتا ہے، جو ترکی سے آیا تھا، اس میں شامل جو انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ تھے، یعنی جو غیر ملکی شہری تھے، ان عورتوں کے ساتھ جنسی ہراسانی ہوئی ہے، اور بعض کے ساتھ جنسی ریپ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین قسم کا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ اتنا اسرائیل کے لیے وبال جان بن چکا ہے کہ اب اسرائیل یورپ کے اندر مزید پابندیاں دیکھے گا، اور پوری دنیا اب اس طرح کے واقعات کے بعد اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے۔ یہ خود رائٹرز نیوز ایجنسی اور دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھیں گے کہ ترکی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ معریف اسرائیلی میڈیا ہے، اس نے آج اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے، جو ایک اسرائیل کے صہیونی ترکی کے امور کے ماہر ہیں، انہوں نے یہ بات معریف کے انٹرویو میں کہی ہے کہ ترکی کا صدر طیب اردوان اپنے آپ کو مزید طاقتور بنا رہا ہے،
اور اس نے اسرائیل کے خلاف ابھی سے جنگ شروع کر دی ہے، اور یہ اقدامی وار ہے۔ ترکی آگے بڑھ رہا ہے، ترکی ایک طرف ڈرون بنا رہا ہے، جنگی میزائل بنا رہا ہے، جنگی جہاز بنا رہا ہے، جنگی ہتھیاروں کو لانچ کر رہا ہے، جدید جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور ترکی نے اپنی فوجیں لبنان کے قریب شام میں بھیج دی ہیں، اور ترکی اپنی فوجیں غزہ بارڈر پر مصر کے ساتھ مل کر وہاں بھیجے ہوئے ہے، اور ترکی ساری عرب دنیا کو اپنے ہتھیار بھیج رہا ہے، اور سارے عربوں کو ترکی فوج دے رہا ہے، دفاعی مدد دے رہا ہے۔ تو یہ ترکی کی اقدامی پیش قدمی ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ اور اب ترکی کے صدر نے جو ترکی کے اندر اپوزیشن یا مخالفین ہیں جو اسرائیل کے ساتھی ہیں ان کا کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ ترکی کی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کا جو چیئرمین تھا وہ ابھی ریسنٹلی عہدے سے معزول کر دیا گیا عدالت کی وجہ سے۔ تو اب اس کو اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارے اتحادیوں کو اس ترکی میں تنہا کیا جا رہا ہے، اور یہ کام اردگان کر رہا ہے۔ اردگان چن چن کر اسرائیل کے جاسوسوں کو اور اسرائیلی حامیوں کو ختم کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو ترکی کا گویا خود مختار بادشاہ بنا رہا ہے۔ یاد رہے ترکی کے صدر طیب اردوان کو حکومت کرتے ہوئے 24 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ان 24 سالوں میں ترکی بہت سٹرونگ ہوا ہے، اور اردگان بار بار نیتن یاہو کو للکارتا ہے کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ جرم تمہیں ضرور لے ڈوبیں گے۔ آج روس نے دنیا کے ایٹم بموں سے زیادہ مہلک اور قاتل خطرناک میزائل داغے ہیں۔ آج روس نے امریکہ اور یورپ پر گویا ایٹمی حملہ کر دیا ہے۔ روس کے ان میزائلوں کی وجہ سے شدید تباہی ہوئی ہے، اور روس نے مستقبل کے لیے امریکہ اور یورپ کو پریشان کر دیا ہے کہ جو میزائل ہمارے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ آج روس نے جو میزائل مارے ہیں ان سے یوکرین کے مختلف شہروں میں شدید تباہی ہوئی ہے، اور مستقبل کے لیے روس چین گویا اعلان کر رہے ہیں کہ اب دنیا میں ہماری بادشاہت ہوگی، ہم دنیا کے سپر پاور ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اس وقت روس اور چین کر کیا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس وقت دنیا کے منظرنامے کو دیکھیں تو آپ کو امریکہ اور یورپ اور نیٹو میں لڑائی بھی نظر آتی ہے، اور یورپ اور نیٹو، امریکہ، یہ سب آپس میں دست و گریباں بھی ہیں، اور ان کی طاقت اور قوت بھی ٹوٹ رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ چین کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، شمالی کوریا کو دیکھیں اور ایران کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ مشرقی جو اتحاد اور بلاک ہے یہ طاقتور ہو رہا ہے۔ آج روس نے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا وہ ہتھیار امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ یورپ کے پاس بھی نہیں ہے، اور تو اور امریکہ اور یورپ ان ہتھیاروں کو نہ گرا سکتے ہیں، میزائلوں کو نہ پکڑ سکتے ہیں۔ اور یہ میزائل ایک طرح سے روس کی طرف سے اعلان ہے کہ اب جب ہم نے ایسے میزائل بنا لیے ہیں تو دنیا کے سپر پاور اب ہم ہیں، اور اب ہم دنیا کے فیصلے کریں گے۔ یہاں پر جو اس وقت میرے سامنے جو کرنٹ تفصیلات آ رہی ہیں، جو حالیہ ابھی میرے سامنے تازہ ترین معلومات آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ روس نے آج جن میزائلوں کا استعمال کیا ہے یہ پچھلے 5 سالوں میں یہ صرف تیسری بار استعمال ہے۔ یعنی یہ میزائل بہت خطرناک ہے، یہ ایٹم بم والے میزائل ہیں، یعنی ان کے اوپر اگر ایٹمی وار ہیڈ لگا دیا جائے تو یہ ایٹم بم کی طرح تباہی مچاتے ہیں۔ لیکن ایٹم بم کا وار ہیڈ نہیں لگایا گیا، نیوکلیر وار ہیڈ نہیں لگایا گیا، لیکن عام جو وار ہیڈ لگائے گئے انہوں نے بھی تباہی مچائی ہے۔ اب یہ میزائل کیا ہے پہلے آپ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو مزید چیزیں بتاؤں گا۔ اورشینک میزائل، یہ روس کا وہ طاقتور میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں، جو چین کے پاس بھی نہیں، جو دنیا میں کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اورشینک میزائل کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چند دن پہلے ایک ویڈیو کے اندر میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اورشینک میزائل کو دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں کسی ملک کے پاس ہے ایک تو یہ میزائل نہیں، الٹا اس میزائل کو پکڑنے، ڈیٹیکٹ کرنے، گرانے کی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ اتنا خطرناک میزائل ہے، اور امریکہ بھی اب تک ایسا میزائل نہیں بنا سکا ہے۔ یہ اورشینک میزائل ہے کیا اور یہ داغا کہاں گیا ہے؟ میرے پاس جو اس وقت تازہ ترین تفصیلات ہیں ان کے مطابق یہ یوکرین کے دارالحکومت کیو پر داغا گیا ہے۔ اورشینک میزائل کو یوکرینی دارالحکومت کیو پر آج روس نے مارا ہے، اور اس میزائل سے کئی اہم جگہیں تباہ ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی دعویٰ روسی میڈیا کر رہا ہے کہ وہاں پر جو مختلف طرح کے نیٹو کے اسلحے کے ذخائر تھے، جو یورپ اور امریکہ وغیرہ نے اسلحہ بھیجا تھا یوکرین کو، وہ سارا کا سارا روس نے تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ اورشینک میزائل ہے کیا، یہ ذرا آپ پہلے سمجھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میزائل کتنا خطرناک ہے۔ یہ میزائل بنیادی طور پر مڈ رینج بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 3500 کلومیٹر سے لے کر 6000 کلومیٹر تک کی رینج کی ہے، اور اس میزائل کی جو رفتار ہے وہ اتنی خطرناک ہے، یہ اتنا تیز ترین میزائل ہے کہ 1 سیکنڈ میں یہ میزائل 3 کلومیٹر سفر کرتا ہے۔ ماخ 10 کی سپیڈ سے زائد یہ تیز میزائل چلتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں 1 گھنٹے میں یہ میزائل تقریباً 12300 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔
یعنی اگر کوئی ملک روس سے اتنا دور ہے کہ 12,300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ 1 گھنٹے میں میزائل وہاں پہنچ جائے گا، اور درمیان میں پھر اس میزائل کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور پکڑ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی یہ دشمن کے علاقے میں اچانک پہنچے گا اور اچانک تباہی مچائے گا۔ اور سب سے بڑی جو خاص بات ہے اس میزائل کی، جس کی وجہ سے یہ میزائل بہت مہلک ہے، وہ ہے اس کے اندر تقریباً 6 الگ الگ وار ہیڈ لگے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 6 الگ الگ، ایک میزائل میں 6 الگ الگ وار ہیڈ لگے ہوتے ہیں۔ اب وار ہیڈ کیا ہوتے ہیں کہ وہ تباہی مچانے والا بم جو اس میں لگے ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، اور 6 جو بم ہوتے ہیں یہ کلسٹر میونیشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ الگ ایک میزائل ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں اسے سادہ لفظوں میں کہ ایک بڑا میزائل ہوتا ہے، اس کے اوپر 6 میزائل لگے ہوتے ہیں، اور یہ 6 میزائل جو ہیں یہ الگ الگ ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اور ان کو جدید ایسی ٹیکنالوجی سے روس نے بنایا ہے کہ ایک بڑے میزائل کو کسی ایک بڑے شہر پر مارا جائے گا تو یہ 6 الگ الگ ہیڈ کوارٹر پر جگہوں پر خود جا کر ہدف تلاش کر کے وہاں جا کر تباہی مچاتا ہے۔ ایسا میزائل کسی کے پاس نہیں کہ ایک بڑا میزائل ہو اس کے اندر 6 وار ہیڈ لگے ہوں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 6 الگ الگ وار ہیڈ لگے ہوتے ہیں، ہر وار ہیڈ میں چھوٹے چھوٹے 3 یا اس سے زائد سب میونیشن ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑا میزائل ہے، اس کے اوپر 6 چھوٹے میزائل لگے ہوئے ہیں، پھر ہر چھوٹے میزائل کے اندر 3 یا اس سے زائد سب میونیشن ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی خطرناک ٹیکنالوجی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیسری مرتبہ روس نے یہ میزائل آج لانچ کیے ہیں، یعنی آج پچھلے 5 سال ہو چکے ہیں، جنگ کو 5واں سال چل رہا ہے، 1551 دن ہو چکے ہیں رشیا یوکرین کی وار کو، اس میں یہ تیسری مرتبہ استعمال کیا گیا، اور یہ روس تب استعمال کرتا ہے جب روس نے سخت جواب دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ نومبر 2024 میں دنیپرو شہر کے اوپر یہ روس نے پہلی بار یہ اورشینک میزائل مارا تھا، پھر 9 جنوری 2026 کو لفیف اوبلاسٹ کے اندر یہ میزائل روس نے مارا تھا، پھر آج 24 مئی کو کیو اوبلاست کے اندر یہ روس نے میزائل مارا ہے۔ تو اس میزائل کو پکڑنا ناممکن ہے، اور اس میزائل کی وجہ سے شدید تباہی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر۔ آج کیو کے اندر یوکرین میں بڑی تباہی دیکھی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 36 الگ الگ اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک میزائل اگر اورشینک مارا جائے تو مختلف جگہوں پر 36 سے زائد جگہوں پر یہ الگ الگ امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک میزائل ہے۔ اب روس نے یہ میزائل کیوں مارا، اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ روس نے یہ میزائل دراصل رد عمل کے طور پر مارا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ روس نے اس میزائل کے ساتھ اور میزائل بھی آج مارے ہیں، تقریباً 600 سے 700 ڈرونز اور کئی کروز میزائل اور اورشینک میزائل۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ روس نے آج یوکرین کے اوپر کیا ہے، جو اب تک کے بڑے حملوں میں سے ایک حملہ ہے۔ اب روس نے یہ حملہ کیوں کیا؟ روس کہتا ہے کہ یہ حملہ رد عمل کے طور پر کیا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے، کیونکہ کل اور پرسوں 2 دنوں میں یوکرین نے یورپ کے اور امریکہ کے طرف سے دیے گئے میزائلوں سے اور ڈرون سے جو روس کی تیل کی ریفائنریز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ اگر آپ روس کی اس وقت آئل ریفائنریز کو دیکھیں تو حیران کن طور پر یورپی ممالک اور نیٹو اور امریکہ یہ سب مل کر روس کے تیل کے کنووں کو تباہ کر رہے ہیں، روس کے گیس اسٹیشنز کو تباہ کر رہے ہیں۔ یوکرین کے پاس ایسی صلاحیت آ چکی ہے کہ جس سے روس کے تیل کے کنویں تباہ ہو جائیں۔ اب آپ تصور کریں، یہ جو رواں سال چل رہا ہے، ابھی 5واں مہینہ ہے، ان 5 مہینوں میں $7 ارب سے زائد کا تیل کا اور گیس کا نقصان ہو چکا ہے روس کا، اور یہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے کروایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ خبر آپ دیکھیں جو اس وقت میرے سامنے ہے، جو رپورٹ ہے یہ کہ روس کی جو تیل ریفائنریز ہیں ان پر پچھلے 2 دنوں میں شدید حملے ہوئے ہیں، اور روزانہ 7 لاکھ بیرل سے لے کر 11 لاکھ بیرل تک روس کا تیل نقصان ہو رہا ہے، اور روس نے 4 لاکھ تیل کی جو پیداوار ہے، 4 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار وہ بھی کم کر دی ہے۔ یعنی روس کو تیل ریفائنریز کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے۔ چونکہ روس کی جو اصل طاقت ہے وہ معیشت ہے، یعنی روس کے پاس جو تیل ہے، گیس ہے، تقریباً سالانہ $300 ارب سے $500 ارب کے قریب روس ان چیزوں سے پیسہ کماتا ہے۔ $300 بلین جو روس ہے تیل اور گیس سے حاصل کرتا ہے، اگر یہ 100 سے 200 ارب کا بھی نقصان یا $150 کا نقصان ہو جائے تو آپ تصور کریں کہ روس تباہ ہو جائے گا، معیشت روس کی تباہ ہو جائے گی۔ تو امریکہ اور یورپ اور نیٹو یہ جو ہیں یہ روس کی معیشت کو اور روس کے تیل کے کنووں کو، گیس اسٹیشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب روس اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ روس نے اب ایٹم بم بھی نکال لیے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے روس کے اندر 72 گھنٹوں کی جو ایٹمی مشقیں تھیں وہ ہوئی ہیں، یعنی روس نے ایٹم بم نکالے، 64,000 کے قریب ایٹمی فوج نکالی اور 72 گھنٹوں تک ایٹم بم چلانے کی مشقیں کی۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یہ جو ایٹمی مشقیں ہیں یہ دکھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ روس ایٹم بموں کا استعمال کرے گا، لیکن تب کرے گا جب روس کی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ مثلا جب روس کے صدر کو مار دیا گیا، ماسکو کے اوپر
کہیں ایسا روسی ہیڈ کوارٹر اڑا دیا گیا، یا روس اپنے تیل کنوؤں کو، آئل ریفائنریز کو بھی ایک طرح سے اپنی قومی سلامتی میں سمجھتا ہے کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو ممکن ہے اگر کسی بڑی آئل ریفائنری کو یا کسی زیادہ تیل کنوؤں کو تباہ کر دیا گیا تو ممکن ہے اس سے بھی روس بفر جائے اور ایٹم بم مار دے۔ تو روسی صدر نے خود کہا کہ ہم نے ایٹمی فوج نکال لی ہے، ایٹم بموں کو ہم میدان میں لے آئے ہیں، اور اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو پھر ہم ایٹم بم ماریں گے اور دشمن کو بتائیں گے کہ روس کو تم نہیں ہرا سکتے ہو، روس کے پاس طاقتور میزائل ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے ناظرین کرام، اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے، ایران کی جنگ کو آپ سائڈ پر رکھیں، یہ جو ایران کی جنگ ہے یہ شروع ہی روس اور چین کو تباہ کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ یعنی جو ایران کی جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی تھی، یہ دراصل چین کو، روس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ایران کی جنگ کا، یعنی جو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی وہ چین کو ہوئی۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ روس نے، چین نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کو وہاں ہرا دیا۔ اب امریکہ کے پاس میزائل نہیں ہے، امریکہ اسلحہ یوکرین کو مزید نہیں دے سکتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ چائنا گئے تھے 19 اور 20 مئی کو، تو وہ جو 4-5 دن چائنا کا وزٹ کر کے آئے ہیں، تو اس وزٹ میں یہ باتیں ہوئی ہیں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر کے بیچ کہ اب ہمیں دنیا کے نئے عالمی نظام کو تشکیل کرنا ہی کرنا ہے، امریکہ جو چاہے کر لے، اب ہمیں امریکہ کی بادشاہت نہیں ماننی ہے اور امریکہ کی سپر پاوری کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اب ہم دنیا کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، مشرق کے ساتھ۔ دنیا یا تو ہمارا احترام کرے، یعنی امریکہ اور یورپ یا تو ہمارا احترام کرے، یا پھر وہ ہمارے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو روسی صدر نے چینی صدر کو بتا دیا کہ روس اور یوکرین کی جو لڑائی ہے، یہ لڑائی محض یوکرین کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی امریکہ کے ساتھ لڑائی ہے، اور یہ لڑائی نیٹو کے ساتھ لڑائی ہے، جنہوں نے برسوں تک روس کے خلاف محاذ آرائی کی ہے، اور ہم اب پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں ایک سپر طاقت ہوتی تھی، وہی حکمرانی کرتی تھی، لیکن اب یہاں پر 2 سپر طاقتیں ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ دیگر ملک بھی ہیں۔ مثلا چین خود اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، روس اپنے آپ کو ماضی کا سپر پاور تھا۔ تو یہ 2 بڑی طاقتوں کا اکٹھا ہو جانا، یہ امریکہ اور نیٹو کے لیے واقعی تباہ کن ہے، مشکل ہے۔ اور پھر حیران کن طور پر جو ایران ہے اور شمالی کوریا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مشرق کا وہ بلاک ہے جو امریکہ کی، یورپ کی 80 سال کی جو بادشاہت ہے دنیا پر، اس کو ختم کر رہا ہے۔ تو یوں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور دنیا ایک بہت بڑی خطرناک ایٹمی جنگ کی طرف بھی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب روس پر اس سے بھی زیادہ خطرناک حملے ہوئے تو روس چھوٹا ملک تو ہے نہیں، 36,000 کلومیٹر والا میزائل بھی روس نے بنا رکھا ہے۔ ابھی ریسنٹلی روس نے اس نئے طاقتور جو میزائل تھا ICBM، جس کو سارمات کہا جاتا ہے، جس کو برطانیہ اور نیٹو وغیرہ اس کو شیطان 2 کہتے ہیں، ایک تو اور شینک میزائل ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایک اور میزائل جو روس نے ابھی چند دن پہلے جس کا تجربہ کیا تھا، جسے سارمات میزائل کہا جاتا ہے، اسے نیٹو کی طرف سے شیطان میزائل کہا جاتا ہے۔ وہ ایسا میزائل ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے چند سیکنڈ کے اندر، چند منٹ کے اندر، اور پوری دنیا کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یوں ایک خطرناک لڑائی دنیا کے اندر اس وقت ہونے جا رہی ہے، اگر یہ رشیا اور یوکرین کی لڑائی نہ رکی، یا پھر ایران کی جنگ بند نہ ہوئی اور امریکہ اور یورپ پیچھے نہ ہٹے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آئیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔